सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। आप बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत ज़बरदस्त, ईद ज़बरदस्त गुजरी। थैंक गुड हो गया। जो लोग हैं वो ईद से जो है वो नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में जो है हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, चूंकि आप जो है वो स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपने म्यूजिक को साथ साथ आप कैसे लेके जा रहे हैं? मैं आपको नाज़रीन बताती चलूँ, ये हमारे पास आज मौजूद हैं किंग हसन, जो आज़ाद कश्मीर के पहले रैप सिंगर हैं। तो हम इन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो है म्यूजिक शुरू कैसे किया, ये किस चीज़ से इंस्पायर हुए। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको इस चीज़ का जो है वो शौक कैसे पैदा हुआ? मैं बचपन में वेस्टर्न म्यूजिक बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। वेस्टर्न म्यूजिक, रैप म्यूजिक और ये जॉनरा, रैप का जॉनरा ही बहुत ज़्यादा फॉलो करता था। तो जब मैं छोटा था तब मेरे कज़न है कि मुनीब भाई वो लैपटॉप में लेकर आए ये रैप म्यूजिक की एक पूरी एल्बम थी, पैसा नशा प्यार बोहेमिया की। तो वो मैंने सुना और वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, और मेरे लिए वो जो जॉनरा था वो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं इसी की तलाश में था, क्योंकि जो बात करनी थी, जो फ्रस्ट्रेशन थी अपने अंदर की निकालनी थी, तो वो मैंने इसी जॉनरा के थ्रू निकाली। तो पहले तो सुनते 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 जब वही बोहेमिया के गाने रिपीट करता रहा, वही सब चीज़ें करता रहा, तो दोस्तों ने वही नाम दे दिया बोहेमिया का और ये सब। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लिखने लगा। उसके बाद वो मैंने परफॉर्म करने स्टार्ट की, और फिर उसके बाद अपना लिख के अब उसके बाद बस यहीं से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो आप सॉन्ग्स खुद गाते हैं, पहले आप उनको खुद लिखते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो लिखने की सलाहियत भी है। तो अपने जो कुछ सॉन्ग्स गा रहे हैं वो आप उसको खुद लिखते हैं? लिखता भी मैं खुद हूँ, उसको कंपोज भी मैं खुद करता हूँ। म्यूज़िक जो होता है उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, वो या तो हम लोग बनवा लेते हैं, स्टूडियोज़ में बनवाते हैं, या तो वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, या लाहौर में प्रोड्यूसर है, या एज सच कोई इंटरनेशनल प्रोड्यूसर है, या कहीं से भी, तो उससे हम लोग म्यूज़िक बनवा कर मंगवा लेते हैं, और उसके ऊपर अपना गाना जो है वो सारा कंपोज वगैरह करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ये जो है आप आज़ाद कश्मीर के लिए आपने काफ़ी जो है वो सॉन्ग्स गाए, वो भी रैप। तो आपका ये ख्याल कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक मुश्किल सॉन्ग है, तो कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं पॉप म्यूज़िक को, कल्चर म्यूज़िक को। आपने इन सब को छोड़ के आज़ाद कश्मीर के जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं, लाइक टप्पे वगैरह, पहाड़ी सॉन्ग्स, तो आपने अपने सॉन्ग्स रैप के अंदर पहाड़ी सॉन्ग भी गाया है। पहाड़ी सॉन्ग, सबसे पहले तो ये रैप जॉनरा जो था ना,
बड़ा कंफ्यूजन होती है और बड़ा जी इसमें जी, ये लोग सब कहते हैं चीजें ये पता नहीं ये तेज तेज क्या पढ़ अच्छा रहा है। बड़ी कंफ्यूजन होती है और इसमें बड़ा इसका शुगल भी लगता है कि ये रैपर से मिला लेते हैं किसी जी, को जी। कूड़ा कूड़ेदान रैपर से रैप उसका रेप यस, क्या बिल्कुल। अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब इस पे लफ्जों के साथ खेलते हैं और ये चीज है कि ये बहुत तेज पढ़ते हो बहुत सीन है लेकिन इसको आप आहिस्ता पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली म्यूजिक का जॉनरा ऐसा है कि इसमें रिदम है हारमोनी है बस इसमें थोड़े से सुर नहीं है और इसमें ये सीन है कि जब हम लोग बेसिकली जब रैप परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरा जो ज्यादातर जो मेरा जो कंसंट्रेट होता है जो मैं जिस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ वो होता है कि मैं किसी इशू के बारे में बात करूँ यस, हमने आपके सॉन्ग्स में काफी देखा आप लोगों ने कश्मीर के मसले पे काफी बात की हुई है, ना सिर्फ कश्मीर के बल्कि इवन के मुजफ्फराबाद के अंदर भी आपने लोकल चीजें सामने काफी लाई हैं। तो हाँ बिल्कुल इसका मेरा यही होता है कि मैं इस चीज के बारे कंसिस्टेंट रैप मेरा जो जॉनर है वो कंसिस्टेंट रैप है कॉन्शियस रैप है सॉरी तो कॉन्शियस रैप के ऊपर मैं बिल्कुल इन चीजों के ऊपर बात करता हूँ तो बस बेसिकली जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो मेरे गिर्द की चीजें देख रहा हूँ जो हिप हॉप था बेसिकली हिप हॉप जो था वो इसी चीज के ऊपर था ब्लैक जो कालू ने जब इजाद किया था जो ब्लैक्स थे वो ब्लैक पैंथर उनकी एक तंजीम होती थी वो जो ब्लैक मूवमेंट और ब्लैक कानून के हकूक के बारे में बात करते थे तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका मकसद भी यही था कि वो इस चीज के बारे में बात करें और ये सोशल इश्यूज को उठाएं तो वही हिप हॉप जो है मैं अभी तक उसको लेके चल रहा हूँ लगा हुआ थोड़ा ओल्ड स्कूल हिप हॉप टाइप देकर बीच में इसमें मैं पहाड़ी भी ऐड कर दिया और पहाड़ी बेसिकली जो सोच थी मेरी वो ये थी कि यार हिप हॉप जो है वो रैप जो है वो उर्दू में भी हो रहा है इंग्लिश में भी हो रहा है तो पहाड़ी में भी होना चाहिए पंजाबी में भी हो रहा है पंजाबी में तो पूरी दुनिया में छाया हुआ जी, है जी। लेकिन पहाड़ी में नहीं था पहाड़ी में कुछ था भी सुन भी रहे थे हम वो बस अजीब सा था वो बेसिकली कोई रिप्रेजेंट सही तरह कर नहीं रहा था सही। तो उसको मैंने पहाड़ी में भी स्टार्ट तो किया आप क्या आपको पजीराई मिली इस चीज में यानी कि आपको किसी ने सपोर्ट किया इस चीज में? स्टार्ट में जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था जब Yes. तब ये था कि यार मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ वाले थे जो थोड़ा बहुत समझते थे जिस चीज को फॉलो करते यंग यूथ जो थे उससे थोड़ा बहुत मिलता था साथ साथ सपोर्ट मिलती थी वो प्यार करते थे वो इस चीज को देखते थे थोड़ा स्टार्ट में लेकिन जब मैं थोड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया थोड़ा बहुत जब मेरे गाने उठने लगे तो उसकी बहुत हेट मिलने लगी कि यार ये क्या हो रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं था ना लोग जो थे वो फोक म्यूजिक से एमआई टप्पू से आज तक बाहर नहीं निकले Yes, थे बिल्कुल। वो बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे बहुत हद हो गई तो वो बस अच्छा, अपनी चीज को लोग वैसे भी नहीं करते हैं ना हाँ। बाकी लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी चीज को जो है वैसे भी दबा दिया जाता वो है। फंक म्यूजिक फॉलो कर रहे थे वो बहुत ज्यादा था आज से भी 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कम्युनिटी बनानी स्टार्ट कर दी जब बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होने लग गई झेलम वैली फेस्टिवल हुआ था पहला फेस्टिवल ऐसा था जिसका जो टाइटल सॉन्ग था झेलम वैली फेस्टिवल का वो रैप सॉन्ग था तो झेलम वैली फेस्टिवल का टाइटल सॉन्ग रैप सॉन्ग है उस लेवल तक मैं ले गया था एक टाइम अच्छा, तो बस इस चीज को लेकर चलता रहा आगे और ऐसा ऐसा कम्युनिटी जो थी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाता गया अच्छा। तो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं इंजीनियर बनाना चाहते हैं जब आपने देखा कि आपको ये हुआ कि मैं अपने शौक के मुताबिक चलूँ यानी कि आप सिंगर बनना चाहते थे और आप जो है वो अच्छे तरीके से आपने इस पे मेहनत करके और आप बन भी गए तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस सच? देखिए सबसे पहले तो मैं Support मिली थी। एक और चीज क्लियर कर दूं कि बेसिकली आई एम नॉट अ सिंगर मैं सिंगिंग नहीं करता मैं रैपर हूँ मैं रैप करता हूँ Rap singer? रैप सिंगर भी नहीं सिर्फ रैपर अच्छा। तो ये दो चीजें क्योंकि डिफरेंट जॉनर्स ये अलग है इस चीज के जी, लिए जी। म्यूजिक के अंदर सिंगिंग का एक अलग जॉनर है एक अलग पूरा एक सीन है और रैप का एक अलग पूरा सीन है मैं सिंगिंग करता हूँ बीच में मैं कुछ सूफी म्यूजिक या सैफ अल मलूक या ये चीजें भी बीच में करता हूँ लेकिन जो बेसिकली मैं कर रहा हूँ रैप है और दूसरी चीज ये कि घर वाले मना भी नहीं करते थे और उन्होंने आज तक ये कि स्पोर्ट भी ऐसा ऐसे नहीं की कि यार करो ही करो बस उन्होंने मना भी कभी नहीं किया कि यार नहीं करना है ऐसे उनको क्योंकि पेरेंट्स का और नजरिया होता है ना क्योंकि आपको पता है आजकल का जो दौर है बच्चे जो हैं कुछ और करना चाहते थे लेकिन उनके वालिदैन स्टडी को भी साथ साथ रखें ना सिर्फ स्टडी को बल्कि जो बच्चों के शौक हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलें। आप देखें आपका जो बच्चा है वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो कोशिश करें वो जो उसका इंटरेस्ट है आप उसी को आगे लेकर जाएं। मुझे बेसिकली इसमें उन्होंने क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं किया छेड़ा नहीं क्योंकि हम लोग
میں جو تھا کبھی اسٹڈی کو کمپرومائز نہیں کرتا تھا. یہ چیز جو تھی کہ ساتھ ساتھ جو میں پڑھ رہا ہوں جس میں میں پڑھائی کر رہا ہوں تو پڑھائی بھی ساتھ ساتھ میں لے کے چلتا تھا. تو وہ اسٹڈی کمپرومائز نہیں ہوئی. میں ساتھ ساتھ اپنی ڈگری بھی کر رہا ہوں. میں ورچوئل کمیونیکیشن تو ڈیزائن آپ کو کر رہا ہوں. دیکھ کر جو ہے نا کافی بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی ملتی ہے اور کافی پیرنٹس جو ہے پیرنٹس ایون کے بچے بھی آپ سے کافی کچھ سیکھتے ہیں کہ آپ ایک اسٹڈی کے ساتھ ساتھ لے کر اپنا میوزک بھی کریں, نہ صرف آپ ریپ بھی کریں بلکہ یہ ایکٹر بھی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہوں ناظرین یہ ایکٹر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ پوئٹ بھی ہیں, یہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. میں پوئٹری اور ایکٹنگ میں اصل میں اسٹارٹ ایسی ہوئی کہ میں اسٹیج ڈراماز وغیرہ Yes, بالکل. کرتا ہوتا تھا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ یار اسٹیج ڈراماز کے بعد تھوڑا بہت ساتھ ساتھ لے کے چلا اسکٹس وغیرہ. Yes, ہم اسکٹس وغیرہ کرتے ہیں تو اسکٹس وغیرہ کرتے ہیں جس ٹائم. تو پھر اس کے بعد وہ اسکٹس کی رائٹنگ وغیرہ وہ لکھتا بھی میں تھا. اس کی جو اسکٹس کے پلیز وغیرہ ہوتے تھے وہ سارے وہ لکھتا بھی وہی تھا. تو جب آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو لے کے چلا تو مجھے ایک میڈیاٹک پروڈکشن انہوں نے مجھے اپروچ کیا. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تو میرے دوست نے شیئر کی کہ یار یہاں پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں یہاں پہ مظفر آباد میں فلم بن رہی ہے آزاد کشمیر. تو میں وہ فلم لے کے اس میں آڈیشن دینے گیا, آڈیشن وغیرہ دیا تو اس میں سلیکٹ ہوا. پھر ہم لوگوں نے آل اوور دا آزاد کشمیر پھر ہم نے شوٹ وغیرہ کیا. اس کے بعد کافی چیزوں میں اپنی میوزک ویڈیوز میں اور کافی جگہ پہ میں نے اور بھی پروجیکٹس کیے ہیں ایکٹنگ کے. تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گے. ابھی لانچ تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن آئیں گے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے, آمین ثم آمین. چلے آپ کا ایک مشہور گانا جو شہر مظفر آباد ہے یہاں پر میں پلے کرتی ہوں تو ساتھ ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے بھی. تو چلیے ان کا ایک خوبصورت سا ریپ سنتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی. اور اگر تم اپنی انگیجمنٹ بڑھانا چاہتے ہو تو وہ کرو جو لوگ پسند کرتے ہیں, جو سوسائٹی کو پسند. میں کچھ بھی سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے نہیں لکھ سکتا. میں وہ چیزیں نہیں گا سکتا جو سب گا رہے ہیں. اگر میں سوسائٹی ہی کے نقشے قدم پر چلنے لگ گیا تو ان میں مجھ میں فرق کیا رہے گا. سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ کرے نہ کرے, ایز این آرٹسٹ میں ہمیشہ وہ لکھوں گا جو میرے دل میں ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں. میں آئینہ سماج کا یہ خود میں مجھ کو دیکھتے, میں سچ کہوں تو منہ چڑھا لے لیڈر ان کے نیک سے مجھ کو کتنے ہی وینیوز سے چپ چاپ نکالا گیا. پوچھے فیکٹ فگر جا بجا سوال ٹالا گیا. شہر اتنے سالوں سے ان شہریوں کے راج میں پھر کیوں چرسے ہیں عام وہ بھی آنکھوں کے سامنے. کیوں نشے میں نزل ہے یہ ہر جگہ ہے نا کہ پھر لیڈر کون اڈا کدھر جان کے نہیں جانتے. یہ گینگز بدماشی ان تنظیموں کے نام پہ ہم بھول چکے کشمیری کاز اور ساری شہادتیں. میرا شہر یہ ریاست اس سے کھا گئی اس سے کھا گئی کرپشن, اس کی مر رہی ثقافت دھواں دھواں. اب بچوں نے بنا ہے گول اٹھانی ویلی مانا سوٹا بنک کر کے سکول. اب تو میں ذہنیت دیکھوں ان کی ہنس پڑوں, خود کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھو لڑ پڑوں. میں ان کے پیرنٹس سے کہ آپ کا بچہ باپ بن گیا ہے, آپ کی سنتا نہیں پر گلیوں نے بدماش چن لیا ہے. اس شہر میں تو آئس عام ہو رہی ہے جس میں کوئی نہیں بولے گا, بس کچھ ٹک ٹاکرز بدنام ہو رہی ہیں. روٹے کچی کیوں ہیں, سیویج لائن یہاں ڈلتی کیوں نہیں ہے. اسٹریٹ لائٹس تو لگی ہیں پر یہ چلتی کیوں نہیں ہے. گرلز کالج کے باہر ان لڑکوں کا کیا کام ہے, ان کو لے جاؤ چھتر مارو ان کا یہی انجام ہے. کیوں کالج میں پڑھائی نہیں اور اکیڈمیز میں پیسہ لگے, تعلیم ہوا کاروبار کیسے غریب آگے بڑھے. نوکری ڈھونڈنے نکلے سفارش درکار ہے, نوکری کرے گا وہ جو منسٹر کا رشتہ دار ہے. سی ایم ایچ میں علاج تو احسان ہو رہا ہم پہ, اپنے ہی شہر میں بے قانون سا اخلاق ہو رہا ہم سے. سرکاری ہسپتال مشینری بیکار, یہ وہ دور جب ہم پہ قابض ہے دجال. میں منٹو کا پیروکار ہے منٹو جیسی سوچ, میں چھپ نہیں رہ سکتا, مجھ کو دے دو اس کا دوش. ہوش آئے گا کب جاگے گی انتظامیہ. 20% فیسیں بڑی تب چلے گی جامعہ. ہر مہینے نیا اسٹرائک, ہر مہینے نیا کیس ہے. اسٹوڈنٹ پاور ایڈمن پاور ہی کی ریس ہے. کیوں شاعر یہاں کے چپ ہیں, کہے رہے گا وہ گپتا میں فرحاد جیسا بنوں گا. یہ میری جہادیوں کی فوج ہے, بے بسی سے پاؤں شل چاروں جانب قاتلوں کی فوج ہے. کیوں بجلی نہیں اور آٹا مہنگا, نیلم جہلم بہنے کیوں نہیں دیتے. یہ ڈیم لگا کے بیٹھے ہماری بجلی ہم کو ہی کیوں یہ بیچے. اسلام آباد ہے روشن, مظفر آباد میں اندھیرے کیوں. زندہ آباد ہے کرپشن اور مرد آباد ہے سویرے کیوں. جواب دے گا کون, سوال کرنا میرا کام. میں باغی سا ایک کلاکار, کنگ حسن میرا نام. دیٹس گریٹ. اچھا اس آپ کے اس گانے کے جو اندر ہے آپ نے سارا کچھ بیان کر ڈالا.
یہ یہ اصل آپ میں نے سوچا کیسے, مطلب کہ آپ نے, یہ آپ نے خود لکھا ہوا ہے یا آپ کی یہ اس گانے کا نام شہر مظفر آباد نہیں, اس گانے کا نام شہر کا منٹو ہے. شہر کا منٹو, شہر کا منٹو. شہر کا منٹو, تو بالکل جو exactly. منٹو تھا, منٹو بیسیکلی منٹو ہمیشہ جو تھا وہی بات کرتا تھا کہ میں سماج کا آئینہ ہوں. اگر تمہیں میری لکھی ہوئی باتیں تمہیں افینڈ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یار تم خود ہی ان باتوں کو کر رہے ہو, مطلب تمہیں اپنی ہی باتوں سے افینڈ ہو رہے ہو تم, کیونکہ میں تو وہی بتا رہا ہوں جو تم لوگ ہو. تو بیسیکلی یہی بات ہے کہ جو چیزیں ہیں جو مجھے سامنے نظر آتی تھی میں نے وہی لکھ کے وہی سب چیزیں جو ہیں وہ سب دکھائی. تو یہ گانا جو تھا یہ شہر کا منٹو تھا, یہ بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر تھا. خیر مظفر آباد ایک الگ گانا تھا جو میں نے مظفر آباد اور پہاڑی لوکل لینگویج کے اوپر پرفارم کیا تھا. اچھا, تو میں آپ کو بتانا, آپ مجھے یہ جو مظفر آباد کا آپ سانگ کہہ رہے ہیں یہ آپ مجھے ذرا سا سنا کے بتائیں, کیونکہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ کنگ حسن سے جو ہے مظفر آباد کا جو ہے وہ سانگ سنیں. اچھا, میں تھوڑا سا اس کی کچھ لائنیں, کیونکہ میوزک تو اس کا لگے گا نہیں, تو کچھ لائنیں اس کی میں سناتا ہوں. جی آپ سنائیں. بالکل. چل رہا پھر مظفر آباد, پہلے ماڈل بار یاد آ گیا, چھتر پار کیتے کنے ہی جرگے, ہل کٹ کے پھر گئے کلیاں کنی ہی واری کو لائے سی, کنے ہی مرغے کٹ کھا دی تے نالا لے جل گئے اور ڈالا, پھر نسیاں تھوری دریا دے کنارے, او یار سہانے کالج دے زمانے تے آڑے چنگے پرانے, کالج دے شور پنک کر کے پہنچے لاہور. بس اس طرح کی چیزیں تھی کچھ پہاڑی کے اندر, اور اس طرح ہم لوگ لے گئے تھے اس چیز کو. یہ آپ کا پہاڑی سانگ تھا. یہ پہاڑی سانگ تھا, اور اس کی ویڈیوگرافی جو تھی وہ پراپر اسی پہ تھی کہ کلچے اور یہ چیزیں اور یہ سب مظفر آباد کا جو ہے وہ آپ چیزیں باروبار تو سن کرا خبار ہیں. کالج لائف بھی آپ نے اس کا بتا دیا. اچھا, آپ کے گانے کے اندر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ساری چیزیں دیکھنی, یعنی کہ آپ کی یہ خود کی کریٹیوٹی ہے نا, یہ سب چیزیں بس آپ کے مائنڈ میں کیسے آ گئی, کیونکہ آپ کی جو ایج ہے وہ بھی کم ہے, تو آپ اتنے زیادہ کریٹیو, اتنی آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ کیسے گئی؟ ہم جب ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں نا, مطلب سچ میں لاہور بیٹھا تھا, میں پرفارم کرنے گیا تھا بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ ریپ بیٹل تھی تو میں پرفارم کرنے گیا تھا وہاں پہ. تو میرا ایک دوست ہے برفی, ہم دونوں بیٹھے تھے, تو اس نے مجھے کہا, اس نے ایک بیٹ لگایا, اس نے میوزک لگایا, اس نے کہا کہ یار اس پہ کچھ پرفارم کر. میں فری اسٹائل کرتا ہوتا ہوں, تو فری اسٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے, اس کو پرفارم کرنا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو یہ پرفارم کر کوئی پہاڑی میں, لیکن مجھے مظفر آباد ہونا. وہ میں نے کیا, تو میں نے یہ جو گانے کی لائنز ہیں نا یہ ساری, وہ میں یہ ساری لے کے چلتا رہا, یہ سب لے کے پورا میں نے اس کو گھمایا. تو جب میں نے یہ سارا سین اس کو, میں نے یہ سب چیزیں ساری بات بتائی, پورا گانا سنایا, تو اس نے کہا یار اس گانے کو ریکارڈ کراتے ہیں, اس کو لکھ دوبارہ سے اور اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں. تو اس کو میں نے ریکارڈ کروایا. ریکارڈ کروانے کے بعد میری پوری ٹیم, الحمدللہ میں نے ایک ٹیم چھوٹی سی بنائی ہے, وہ ٹیم بنی میری. وہ ٹیم کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. وہ ٹیم میرے ساتھ جڑی, جب ویڈیوگرافی کی ٹیم جڑی, غزنین ہے, غزنین کیج بائی غزنین اس کا انسٹاگرام ہینڈل ہے, غزنین ہے, ابو بکر ہے, اس کے بعد عمر ہے, سنی ہے, یہ سب لڑکے میرے ساتھ جڑے ویڈیوگرافی کے لیے. تو جب یہ لڑکے جڑے میرے ساتھ, تو ان کے ساتھ میں ہو کے میں نے پوری ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو میں ہم لوگ جا رہے ہیں, عمیر تھا, ابو بکر تھا, ہم لوگ سب کوئی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ڈالا لگ گیا بھاگ رہے ہیں, یہ سب پوری ویڈیو بنی. کلچے پورے مظفر آباد میں ہم لوگ گھومے, 3 دن میں ہم نے ویڈیو بنا لی. پھر ابو بکر کو دی, ابو بکر نے ایڈٹ کی ہفتہ لگا کے, اور وہ پھر ہم نے ڈال دی. لیکن جب میں ڈالنے لگا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ گانا چلے گا, مجھے پتا تھا, کیونکہ یہ گانا ہی ایسا تھا کہ وہ مظفر آباد کے. اور اکثر مجھے کینیڈا میں یا پھر امریکہ میں شفٹ ہوئے ہوئے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جو مظفر آباد والے گانے پہ, وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں ہوئے, لیکن آج تک جو تم نے جو کلچر دکھایا ہے ہم نے بھی وہی کلچر گزارا ہے, کہ ہم کالج ٹائم جاتے تھے, اسکول ٹائم جاتے تھے, تو بنک کر کے پچناسی پہنچ جاتے تھے, کبھی کیا کبھی. جو ہے نا آپ کے گانوں سے اپنی یاد آ جاتی ہے, جس طرح کہ ابھی میں نے سنا تو مجھے اپنے کالج ٹائم, خیر ہم لڑکیاں تو خیر اتنا نہیں کرتی تھی, زیادہ لڑکوں کا ہی شوق تھا, لیکن یہ کہ وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو اچھا, میں آپ سے یہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں کہ آپ کافی لوگ آپ کو فالو کریں, تو آپ نے کس چیز کو فالو, کس سنگر کو فالو کر کے اس جو ہے وہ میدان میں قدم رکھا؟ میں نے بوہیمیا کو, لیکن میرا ایک یہ تھا کہ بوہیمیا کو سننے کے بعد میرا جو شفٹ تھا وہ ڈائریکٹ ویسٹ کوسٹ کی طرف تھا. میں زیادہ تر وہی سنتا تھا. میں نے کینڈرک لیمار, ایمینیم, اس ٹائم ڈاکٹر ڈرے اور یہ سب چیزیں, سارا وہ کیلیفورنیا کی اور وہ سب چیزیں چلتی تھی, تو میں سب وہی سنتا تھا. تو میں امریکن ریپر, انگلش ریپرز, تو وہ سارے سننے اسٹارٹ کر دیے. اسٹارٹ جو میں نے جس سے کیا تھا آج تک, گرو جی بھی ہم کہتے ہیں ان کو, بوہیمیا. تو بوہیمیا پنجابی سنگر, پنجابی ریپ آرٹسٹ ہیں, اور وہ پشاور میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد وہ شفٹ کر گئے تھے اور وہ کیلیفورنیا چلے گئے تھے, تو وہ پنجابی ریپر ہیں.
تو ان کو اسٹارٹ کیا تھا، ان کو سن کے بس وہیں سے. صحیح. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ انڈسٹری میں اس کی جو ہے وہ اس ٹیلنٹ کی کتنی جگہ ہے؟ کیونکہ ایز سچ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایز سچ کوئی میوزیکل اکیڈمی نہیں ہے، تو آپ نے خود سیکھا اتنا، تو آپ کیا کہتے ہیں اس ٹیلنٹ کی جگہ کشمیر کے اندر ہے؟ جو نئے نوجوان جو آ رہے ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جن کے پاس آوازیں ہیں، تو کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے جو ہے انڈسٹری میں اس ٹیلنٹ کی کتنی جگہ ہے؟ دیکھو انڈسٹری میں ایسا اگر بات کی جائے، میں اگر ریپ کی بات کروں یا سنگنگ کی بات کروں، تو ریپ کی بات کروں تو پلیٹ فارم نہیں تھا اسٹارٹ میں، بالکل پلیٹ فارم نہیں تھا. پلیٹ فارم آپ نے لوگوں کو رستہ بتایا نا. پلیٹ فارم بنتا ہے، خود نہیں بنتا، آپ کا بنایا جاتا ہے. آپ جب تک خود نہیں بناؤ گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سین یہ کہ جب میں آیا تھا تب کوئی بھی نہیں تھا، سننے والے بھی کوئی چند لوگ تھے. کیونکہ لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے، وہ کہتے یہ کیا تیز تیز کیا کیوں لوگوں کے اندر گرو نہیں تھا نا، وہ یہ جاننا آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. کہ ان میں اتنی کا اہل علم والے لوگ نہیں تھے، جو لوگ اس چیز کو سنتے تھے تو انہوں نے آپ کو کافی اپریشیٹ کیا. تو اپریسیشن بھی. جو نئے آنے والے بچے تھے، جو نئے آنے والے ابھی میرے بعد آئیں گے، ان کے لیے ایک ہی اسکوپ ہے نا کہ اب ریپ بہت پھیل گیا ہے. یس بالکل. آج سے 4 سال 5 سال پہلے اب جب پاکستان کے ینگسٹرز اور یہ سب ان لوگوں نے بہت زیادہ ریپ پھیلا دیا ہے، انڈین امریکنز اور یہ سب. اب جو ہپ ہاپ ہے یا یہ سب ہے، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہوا ہے. تو نئے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی کھل گئی ہے، اور ان کے لیے کمپٹیشن بھی ہو گیا ہے کہ یار بہت ہی زیادہ ریپر ہیں اس وقت مارکیٹ میں. مظفر آباد میں ابھی بھی کچھ لڑکے ہیں جو کر رہے ہیں، وہ سب جاننے پہچاننے والے اور سب میرے ساتھ ہوتے ہیں ایز سچ. تو وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، جو مجھے دیکھ کے یا پھر میرے ساتھ جنہوں نے اسٹارٹ کیا. ساتھ تو ایسا نہیں کہہ سکتا، میرے سے پہلے ایک ہوتے تھے احمد بھائی، احمد ساگر نام تھا ان کا. تو جب میں نہیں آیا تھا تب میں ساگر اسٹوڈیوز میں گیا. میں نے ان سے سیکھا یا ان کی ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں، مائک کے آگے آپ کمفرٹیبل کیسے ہوتے ہو، ریکارڈ کیسے کراتے ہیں. وہ NCA میں پڑھتے تھے، نیشنل کالج آف آرٹس میں. انہوں نے مجھے سارا طریقہ بتایا کہ یار ایسے آپ بیٹ کے اوپر ایسے آتے ہو، ایسے کرتے ہو. تو آج تک میں وہ یہ بات نہیں بھولتا کہ یار انہوں نے مجھے پہلی جو ریکارڈنگز وغیرہ تھی وہ سب ان کے اسٹوڈیو میں انہوں نے کروائی تھی. اچھا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے تو ہم ان کو اتنی سپورٹ نہیں کرتے. بالکل. کیونکہ وہ اس ڈر سے پتہ نہیں سپورٹ نہیں کرتے کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے. تو آپ کو ایسے کسی نے سپورٹ کیا تھا؟ مجھے احمد بھائی نے بہت زیادہ احمد بھائی نے مجھے اپنے ساتھ رکھ کے اس کے بعد مجھے پرفارم کروایا. انہوں نے اپنے ساتھ گانے میں لیا، اپنے چینلز پہ لگاتے رہے. مجھے کشمیر کا پہلا ریپ سنگر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ میں کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا تھا. میں ہمیشہ سے کشمیر کو ہی ریپرزینٹ کرتا آیا ہوں کہ میں کشمیر سے، ہمیشہ گانوں میں بھی کشمیر ہی کرتا ہوا آیا ہوں. ایسا کشمیر کو ریپرزینٹ کوئی نہیں کرتا تھا. لیکن مجھ سے پہلے یہاں کے اندر بھی کچھ ریپ سنگرز تھے جو ایسے نکل کے باہر نہیں آئے، ایسے انہوں نے کشمیر ریپرزینٹ نہیں کر سکے. احمد بھائی ان میں سے ایک تھے. احمد بھائی واز اے لیجنڈ. وہ ادھر نہیں ہوتے لیکن ہی واز اے لیجنڈ. انہوں نے وہ بیٹ پروڈکشن اور یہ سب چیزیں انہوں نے مجھے سکھایا اور ساتھ سپورٹ کیا. اس چیز کو ذہن سے نکال کے کہ یار کیا پتہ یہ ہم سے آگے چلا جائے یا مجھ سے آگے چلا جائے. کبھی بھی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور وہ ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا مجھے. اچھا، آپ کا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میرا مشہور جو ریپ ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ بنا آپ کا، وہ کون سا ہے جو آپ ناظرین کو جو ہے ہمارے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، کیا آپ ان کو سنانا پسند کریں گے؟ وہ یہی تھا شہر مظفر آباد جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنایا. اس کے بعد جو بیسیکلی جہاں سے پہلا جو تھا جس پہ اٹھا تھا ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تھا میرا کشمیر ٹریبیوٹ ٹو کشمیر. وہ آپ جو ہمارے جو ناظرین ہیں سنانا چاہیں آپ؟ میں وہ والا اس کے تھوڑی سی لائنیں اس کی سناؤں گا کہ سرکشی ہے لہجے میں ہر مشکل کو تیار، ہڑبڑی ہے دشمن میں جب سے اٹھی پکار. آزاد آزاد ہوگا کشمیر یہ آزاد، آزاد ہوگا کشمیر یہ آزاد. کشمیری ہوں مجاہد ہوں شہادت کو میں عائد ہوں، میں بٹ ہوں اور میں وانی ہوں، یاسین ملک کی انسنی کہانی ہوں. مٹاؤ گے کیسے مجھ کو، لافانی ہوں. کشمیری ہوں میں وانی ہوں. اس سے آپ کو مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہاں سے آپ اس گانے کے بعد جو میں دیکھ رہی تھی، آپ کو کافی پیار بھی اس گانے سے آپ کو ملا تھا. مجھے مقبوضہ کشمیر کے آج تک میسیجز وغیرہ اور یہ سب چیزیں آتی ہیں. بلکہ ایک دفعہ میرے کچھ رشتے دار ہیں وہاں پہ، تو میں رینڈملی کسی سے بات کر رہا تھا ادھر مقبوضہ کشمیر کا. کوئی ایسا میں نے اسٹوری لگائی تھی تو اس نے آگے سے مجھے رپلائی کیا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ بات کی.
تو آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے اس نے مجھے کہا کہ یار آپ ریپ وغیرہ کرتے ہو, آپ نے کشمیر کے اوپر کبھی کیوں نہیں بنایا. تو میں نے اس کو اپنا یہ والا شیئر کیا کہ میں نے کہا یہ دیکھو یہ میں نے بنایا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا یہ آپ ہو. اس نے کہا میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا, میں کافی بار سنتی رہتی ہوں اور یہ ہے وہ ہے, میں نے کافی سنا ہے اس گانے کو. ابھی میں سب کو بتاؤں گی کہ یار ہم جس گانے کو سن رہے تھے اس سے میری بات ہوئی ہے رات کو جا کے. تو مجھے بہت زیادہ کشمیر, ابھی میرا اگر یوٹیوب آپ لوگ کھول کے دیکھو, اس یوٹیوب کی کمنٹ سیکشن میں ٹوٹلی وہی بھرا ہوا ہے کہ لو فرام جموں کشمیر, لو فرام کشمیر, انڈین آکوپائڈ کشمیر, لو فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر. اور یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ وہ ہمیں آج یہ دیکھ کے لگا, اور یہ سب چیزیں تو وہ بہت زیادہ پسند کیا. اور خاص کر جب یہ والا کشمیر والا گانا میں نے پرفارم کیا فیصلہ آباد میں جا کے, جب میں فیصلہ آباد گیا, میں نے فیصلہ آباد پرفارم کیا, تو یار فیصلہ آباد کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہو کے کشمیر زندہ آباد کے نعرے لگائے. وہ فیصلہ آباد کے لوگوں نے کشمیر, میرا بھی انسٹاگرام پہ بھی وہ لگا ہوا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ یار میں بولوں گا کشمیر, آپ سب نے بولنا ہے زندہ آباد. تو جو اتنی ہیٹ جو پھیلی ہوئی تھی ان دنوں کہ یار پاکستانی جو ہیں, ہمیں پاکستان سے ہمیں نفرت ہے, یا ہم پاکستانی, ہمیں لوگوں سے کبھی بھی کسی سے بھی کوئی بھی نفرت, کسی ہم دونوں آپس میں ہم, کیونکہ دیکھو ہم لوگ تو ان کے ساتھ ایک بھائی چارہ شیئر کرتے ہیں. ہوتا ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ جب تھوڑی سی انبن ہو جائے وہ جو تیسرا بیچ میں وہ کر دیتا ہے. چلیں میں بات کرنا چاہوں کہ آپ کو کس ریپ سے جو ہے وہ زیادہ شہرت ملی تھی, آپ کتنے ریپ سانگ کر چکے ہیں؟ میں ریپ سانگس تو میں نے بہت زیادہ, میرا نوٹس اگر ہوں تو وہ بھرے ہوئے. آج تک میں نے کچھ تقریباً کچھ 100 سے تو زیادہ ہی کیے ہوں گے, کچھ ڈیلیٹ کر دیے, کچھ ابھی بھی ہیں, کچھ لگے ہوئے. جو میرے 2 گانے تھے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھے وہ تھے ایک شہر مظفر آباد اور ایک آزادی ٹریبیوٹ ٹو کشمیر. اس کے بعد یہ شہر کا منٹو اور ڈو اور ڈائی اور یہ سب چیزیں میوزک ویڈیوز میں آہستہ آہستہ آرٹسٹ آف ایج ہے کہ یہ سب بناتا گیا, اور یہ سب چیزیں میں ساتھ ساتھ لے کے چلتا گیا. تو آپ یہ میوزک کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اپنی اسٹڈی کا بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ایج کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ورچوئل کمیونیکیشن ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ پڑھ رہا ہوں. اور اسٹڈیز کا یہ کہ میں دن کو یونیورسٹی کا سارا سین ہوتا ہے, یونیورسٹی میں جو پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب چیزیں, یونیورسٹی کلاسز لی, سب سین کیا, واپس کیا کمرے میں, واپس جا کے میں نے یونیورسٹی کے پروجیکٹس وغیرہ جو سب چیزیں وہ سب سے پہلے ختم کیے. اس کے بعد ہمیں اکثر آرٹسٹ کو کہتے ہیں کہ نائٹ آؤلز ہیں, رات کے الو ہیں, صحیح طرح ہے, نائٹ آؤلز ہیں, ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں, کبھی تھوڑا بہت جاگ لیا. میوزک آپ کا یہ کہ یار مجھے گانے, آپ کو یہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم آئے گا, کوئی آپ کا آپ کا کوئی مخصوص ٹائم ہے, کیا پتا میں کلاس میں بیٹھا ہوں, کیا پتا لکھ رہا ہوں گانا, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بھی لائن کچھ بھی ہٹ کر سکتا ہے, تو وہ میں لکھتا ہوں. اوپر سے یہ کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں تھا آرٹ اینڈ ڈیزائن میں, وہ ان کی سپورٹ بہت زیادہ مجھے ملی اس چیز کو لے کے, وہ مجھے پروجیکٹس میں, ان چیزوں میں, ان سب چیزوں میں, مطلب کوئی پروجیکٹ آ گیا, میں نے کوئی السٹریشن کرنی ہے, گرافکس بنانے, تو وہ مجھے زیادہ میوزک ریلیٹڈ ہی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار میوزک کا ہی کر رہا ہے تو میوزک ریلیٹڈ ہی کر. اوپر سے یونیورسٹی کے ساتھ یونیورسٹی آپ کو جو ہے سچ کوئی سپورٹ کر رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ, فیصلہ آباد ہو گیا, آپ لاہور گئے ہیں, آپ کو ٹریولنگ کے یہ جو اخراجات ہیں یہ آپ خود سے کرتے ہیں یا پھر؟ انفارچونیٹلی یہ بات کہنا چاہوں گا, یونیورسٹی آپ کو مطلب کیا پڑا ہے ان کو, ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے میں ایز سچ کچھ بھی نہیں. یونیورسٹی والے کا جو ہے خود کرتے ہیں, یہ خود سب چیزیں آج تک جو بھی کی ہیں. کوئی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن جو ہے, ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تھرو اگر ہم جائیں تو تب وہ ٹریولنگ وغیرہ یا ساتھ لے کے چلے جائیں گے. لیکن ایز سچ آپ نے اگر جانا ہے, کوئی پلیٹ فارم یوز کرنا ہے, لاسٹ ایئر اس ایئر میں جانا چاہ رہا تھا فیصلہ آباد ہم لوگ ٹیم بنا کے, تب یونیورسٹی نے ہمیں نہیں جانے دی, اور یہ سب سین. تو یونیورسٹی آپ کو سپورٹ کوئی بھی نہیں کرے گا, وہ جو بھی کرنا ہے آپ کو خود کرنا پڑے گا, آپ نے خود ہی کرنا ہے. جی بالکل. اچھا آپ ٹیم کے بارے میں بات کریں تو آپ اپنی جو آپ نے نیو ٹیم بنائی ہے تو اس کے بارے میں جو آپ کا بینڈ ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. پہلے میرا ایک بینڈ تھا, ہم بینڈ بنا تھا, ایک راستے بینڈ نام تھا اس کا. ہم لوگ اس میں کافی سارے تھے, سینئرز تھے کافی میرے, اور میں تھا بیچ میں, ایک ریپر میں ہی تھا, اور باقی سب تھے. تو ہم لوگ جب آپس میں جڑے تھے تو پھر اس کے تھوڑی بہت ہم میں کچھ چیزیں نہیں چلی, کچھ کیونکہ سنگر زیادہ تھے اور یہ سب اسپاٹ لائٹ اور یہ سب چیزیں تھیں, ہم لوگ زیادہ تھے سب لوگ. تو آپس میں یہ تھا کہ میں نے دیکھا ایک ٹائم پہ کہ میں نے کہا یار کچھ مجھے اس پہ مزہ نہیں آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے وہ آہستہ آہستہ وہ پھر میں نے لیفٹ آؤٹ کیا. پھر میں نے اپنا ایک بینڈ ہم نے بنایا, میں نے اور احمد خان نے, مفرور ہے بینڈ, میں ہوں اس میں, احمد خان ہے اس میں, حسنات ہے اس میں, زائم ہے اس میں, عمر ہے. ہمارے پاس الیکٹرک گٹار, بیس گٹارسٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تمبک پلیئر اور پیانو پلیئر اور ہارمونیم پلیئر ہے.
اس کے بعد زیم جو ہے وہ گٹار پلے کرتا ہے, ووکلز پہ بھی ہوتا ہے. عمر جو ہے وہ پیانو بھی پلے کر لیتا ہے, ہارمونیم پلے کر لیتا ہے, گٹار بھی. احمد خان جو آل ان ون, وہ سب چیزیں, بیس گٹار بھی لیکن وہ الیکٹرک گٹار ہی کرتا ہے. اور اسنات ہمارا بیس گٹارسٹ ہے, اور ساتھ میں جو ریپ کرتا ہوں اور زیم ووکلز پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کے پاس انسٹرومینٹس ہیں اور ڈفرینٹ جو لوگ ہیں اس کو جو ہے ایسا چلا رہے ہیں, تو ان کو اس چیز کی تعلیم انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ میوزیکل اکیڈمی کوئی بھی نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو یہ جو ہمارے جو نیو جو بچے ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں, وہ اس چیز کو آگے کیسے لے کر جائیں گے؟ حکومت ان کو کوئی سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں؟ یار آرٹ کاؤنسل اگر بن جائے نا تو 90% ایشو ہی ختم ہو گیا یہاں پہ. اگر آرٹ کاؤنسل بن جائے, کشمیر کی آرٹ کاؤنسل بن جائے, یہاں پہ میوزک ٹیچر باقاعدہ بیٹھا ہوا ہے, میوزک پڑھا رہا ہے. ہم لوگوں نے جب انسٹرومنٹ اسٹارٹ, دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹارٹ کیسے ہوا تھا ہمارا. میرے پاس ایک گٹار پڑا ہوا تھا, وہ میں گٹار سیکھنا چاہ رہا تھا, کب سے لگا ہوا تھا. اٹھا کے احمد خان نے بولا کہ یار گٹار لے جاتا ہوں تو میں سیکھ لوں گا. میں نے کہا لے جاؤ. وہ لے گیا, اس نے گٹار 2 مہینے کے بعد مجھے اس نے بجا کے دکھایا. یار میں تو بجا لیتا ہوں, میں سیکھ رہا ہوں, یوٹیوب سے سیکھ رہا ہوں ادھر ادھر. تو اس نے وہ بجانا بندے اسٹارٹ کو کیا. شوق ہونا چاہیے نا, اس تو کو بندہ سیکھ ہی جاتا ہے. اس نے میوزک گٹار وغیرہ پراپر پلے کرنا سیکھ لیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنا گٹار لے لیا, وہ گٹار ہم نے سیل آؤٹ کیا. پھر ایک اور لڑکے نے ہمیں دیکھا کہ یار یہ لوگ بڑے مزے کریں, اسنات نے ہمارے ساتھ جڑا, اس نے بھی گٹار وغیرہ کیا. زیم نے ہمیں دیکھا, عمر نے ہمیں دیکھا. گٹار سب سے پہلے سب نے گٹار ہی لیے, گٹار وغیرہ لیے. پھر اس کے بعد سب نے دیکھا کہ یار میں الیکٹرک کی طرف, میں الیکٹرک بجاؤں گا, میں بیس بجاؤں گا. پھر اس کو پیانو شوق کیا. جو ان میں آگے. اچھا, آپ مجھے بتاتے چلیں کہ آپ نے میوزک کو سب سے پہلے آپ نے میوزک کو چنا, یا جو آپ شعر و شاعری کریں آپ اس میں آ گئے تھے؟ سب سے پہلے میں آزاد نظمیں لکھتا تھا. آزاد نظمیں لکھتا تھا. تو سب سے پہلے میں نے آزاد نظمیں لکھنی اسٹارٹ کی. اس کے بعد میں یہ پوئٹری تو ریپ اپنی وغیرہ. کوئی آزاد نظموں, جو آپ کا ایک پیج بھی ہے, تو آپ ہمیں سنانا چاہیں گے کوئی نظم اپنی؟ ایک آزاد نظم کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس میں وزن ہے. یہ پہلی میں نے لکھی تھی, اس میں وزن ہے, لیکن میں وزن اس لیے نہیں ڈالتا شاعری میں. مجھے وہ ایک خود کو باؤنڈ کرنا پسند نہیں ہے کہ یار اس پہ پھر آپ کو وزن رکھنا ہے, یہ سب چیزیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یار وزن میں ہونی چاہیے یہ وہ. تو وہ باؤنڈ کرنا پسند نہیں, اس لیے میں زیادہ کرتا نہیں ہوں. لیکن یہ والی تھی وزن میں کہ جہاں کے ماتھے پہ خم دیکھتے ہیں, نکلتا ہوا اپنا دم دیکھتے ہیں. ذرا سوچئے کیا گزرتی ہے دل پر, صنم کو کسی کا صنم دیکھتے ہیں. کسی سے بھی ہم کو امیدیں نہیں ہیں, خدایا تیرا ہی کرم دیکھتے ہیں. انہیں آخرت میں ملے گی فضیلت جو دنیا میں اتنا ستم دیکھتے ہیں. لکھے کوئی حق اتنی جرت نہیں ہے, زمانے میں بکتا قلم دیکھتے ہیں. گزرتے ہیں ان کی گلی سے بھی لیکن نہ وہ دیکھتے ہیں نہ ہم دیکھتے ہیں. حسن ان کا ملنا گوارا نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں غم دیکھتے ہیں. چلو ایسا کرتے ہیں غم دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ تو ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. جی ناظرین اور سامعین, ہم بات کر رہے تھے آزاد کشمیر کے ایک چمکتے دھمکتے ستارے کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا آپ کے سامنے. تو یہ جو ہے وہ جو آنے والے بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جیتی جاگتی مثال ہیں. ان سے جو ہے کافی لوگ انسپائر ہوئے ہیں, نہ صرف یہ تعلیم کریں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اپنے میوزک کو, ایکٹنگ کو, پوئٹ کو, جو شعر و شاعری اس کو جو ہے وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. ان سے جو ہے ہم نے ان سے بات کی ہے, ان سے جو ہے ان کی تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں وہ متاثر نہیں ہوئی ہیں. تو ہمارے ساتھ کنگ حسن تھے. تھینک یو سو مچ کنگ حسن, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور تھینک یو سو مچ بلانے کے لیے. تھینک یو سو مچ کہنا. ویلکم. چلیں اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اپنی ہوسٹ آرجے کائنات خان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں